नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में एक टर्मोइल है, पॉलिटिकल नॉइस है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट्स, इकोनॉमी एंड व्हाट नॉट हर चीज़ अफेक्टेड है बिकॉज देयर इज़ एन एयर ऑफ अनसर्टेनिटी। सम पीपल फील कि ये चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सम पीपल फील कि ये शायद 23 मार्च तक ऐसे ही चलेंगी। जो पंजाब के चौधरी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि दे आर इन द लाइमलाइट, अब लगता है कि अलीम खान ग्रुप की वजह से होने ये जा रहा है कि शायद उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाए। बट नन द लेस कमिंग बैक टू द पॉइंट कि पाकिस्तान में ये अनसर्टेनिटी बहुत स्टैंडर्ड है। जब भी कोई गवर्नमेंट नज़र आती है सही ट्रैक पर आते हुए, इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ चीज़ें सही करते हुए, और लगता है कि अब उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है आम लोगों तक पहुँचेगा, ऐसे में पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी का होना, गैर यकीनी सूरत हाल का पैदा होना एक बहुत ही नॉर्मल सी और आम सी बात है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो ये पॉलिटिकल टर्मोइल, इसके आफ्टर मार्थ में क्या कुछ हो सकता है ड्यूरिंग दिस फेज़, व्हाट एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर शुड डू, थोड़ी सी हम इस पर बातचीत कर लेंगे। और फिर प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में व्हाट वी विल डिस्कस इज़ कि एक आम पाकिस्तानी जो है उसको अपने जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, कैपिटलिज्म की वर्ल्ड में कहा जाता है कि सोशो इकनॉमिक इमेंसिपेशन ऑफ द मासेस, कि जिस निज़ाम में अगर आप रह रहे हैं उसकी अगर आपको बेसिक निटिग्रिटीज़ का नहीं पता होगा तो आए दिन आपके पास चैलेंजेस होंगे और हर नॉर्मल सी चीज़ आपको एक सरप्राइज़ के तौर पर नज़र आएगी। सो जिस निज़ाम में आप रहते हैं उसमें हर महीने जो आपका रुपया है उसका राइट इशू होता है, उसको हेयर कट लगता है, उसकी वैल्यू को कमी होती है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाती है तो 3 से 4 जनरेशन की जो कदर है वो रुपया खो चुका होता है। इस सिचुएशन को एक आम पाकिस्तानी को कैसे टैकल करना चाहिए है, व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कौन कौन से इदारे पाकिस्तान में अब भी मुतहर्रिक हैं, वो किसी न किसी तरह लूले लंगड़े सिस्टम में भी काम कर रहे हैं, कहाँ जाके एक पाकिस्तानी किस तरीके से रेमेडी हासिल कर सकता है, अपने आप को कैसे, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को कैसे बेटर प्रोटेक्ट कर सकता है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे नदीम मौलवी साहब के साथ। ही इज़ एन इंडिपेंडेंट कैपिटल मार्केट एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट। नदीम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नदीम साहब, सबसे पहले तो ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, अनसर्टेनिटी है, इस पे मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें, कमेंट दें और इन जनरल थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है वो एकदम स्टैंड स्टिल हो जाता है, चाहे वो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला हो, कोई और इशू हो। ये पाकिस्तान में स्टैंडर्ड क्यों है कि जब भी चीज़ें ठीक होने को होती हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे नज़र आने को होता है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पाकिस्तान में कोई ना कोई क्राइसिस होता है। मसला पाकिस्तान के साथ ये है कि हम नज़र से देखते हैं, नज़रिए से नहीं। राइट। जब हम अपना नज़रिया तब्दील करेंगे तो फिर आपको वही चीज़ नज़र आएगा जो कि नज़रिया आपका होगा। पाकिस्तान के अंदर हम जब इकॉनमी की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो पॉलिटिकल है। तो आपकी इकॉनमी भी जो बनती है, बजट भी जो बनता है, वो पॉलिटिकल बेस्ड होता है। हम अगर प्योरली एक इकोनॉमिस्ट की जो वर्किंग है उसके मुताबिक जाएं तो फिर पाकिस्तान के पास एक इकनॉमिक प्लान होना चाहिए। इकनॉमिक जो प्लान होता है उसके बाद हमारे को जो मेन चीज़ होता है जो इकनॉमिक मॉडल, तो हम इकनॉमिक मॉडल बनाते हैं, इकनॉमिक प्लान बनाते हैं, फिर 5 ईयर्स प्लान, 10 ईयर्स प्लान, 50 ईयर्स प्लान, जैसे कि दुनिया भर में होता है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, चाहे आप सियासत की बात करें या मईशत की बात करें, इट चेंजेस विद अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड। ओवरऑल दुनिया भर में चेंजेस आती है, जैसे कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में आपने देखा चेंजेस आई, मगर उसके साथ साथ उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हुए होते हैं, इसलिए उनकी आवाम इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती जितने कि पाकिस्तानी आवाम का मसला ये है कि हमारे यहाँ आमदनी कम होती है और ख़र्चे बढ़ते चले जाते हैं। रोज़गार पे जो लोग लगे उनकी तनख्वाहें भी उतनी होती हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ख़ास तौर पे क्वालिटी ऑफ लाइफ उस वक्त नहीं बनती है जब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम मईशत की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं रोक के एक चीज़ चाहूँगा कि नाज़रीन के साथ आप शेयर करें, बताएं कि पाकिस्तान में नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो सालों से नहीं लग रहे, और जितने भी इनकी तंजीमें हैं ताजरान की, वो सब के सब यही कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इज़ सो मच सो इतना हाई है कि हमें लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कारोबार नहीं करो
آج اب تو آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ گورنمنٹ نے رائٹ دکھایا اور لیفٹ سائڈ پہ گاڑی موڑ دی. 12% کے اوپر گورنمنٹ نے ٹریجری بلز میں آکشن کیا ہے. جی سو بزنس مین تو کہتا ہے کہ ہمیں تو گورنمنٹ ایسا لگتا ہے کہ انسٹرکٹ کر رہی ہے کہ کاروبار نہیں چاہیے, روزگار کے مواقع نہیں پیدا کرو, یہاں پہ آ جاؤ, سیف انویسٹ کرو اور گھر پہ بیٹھ کے کھاؤ. دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا نا, یہاں پہ ہر چیز پولیٹیکلی مووڈ ہوتی ہے. اگر آپ بات کریں انڈسٹریلسٹ کی بھی, یہاں پہ بھی مافیا ہوتی ہے. اکثر دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سیکٹر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر ڈیپینڈنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو ناراض کر دیتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم انڈسٹری بند کر دیں گے, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو یہاں پہ اکثر یہ دیکھا گیا 70 سالوں میں کہ یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور ایک زمانے میں جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا تب اکانومی نہیں چلی تھی, پرائیویٹائز کرتے ہیں تب بھی نہیں چلتی. تو مکسڈ اکانومی کے ساتھ جو ہے بہت کم لوگ پاکستان کو لے کے چلیں, اور وہ کامیاب بھی ہوئی ہے. مگر پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک بڑی سٹرونگ مافیا ہوتی ہے, خاص طور پہ فائنینشیل مارکیٹ کی بات کریں یا بزنس مین کی بات کریں یا انڈسٹری کی کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہو, آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ایک مافیا موجود ہوتا ہے. سر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ گورنمنٹ اسپیسیفک بتائیں, اف یو جسٹ وانٹ ٹو ڈسکس اینڈ ٹاک اباؤٹ, کہ کیا گورنمنٹ بھی آپ کو اس طرف ایک خاص لابی کی سائڈ لیتی ہوئی نظر نہیں آتی. بیکاز دیکھیں گورنمنٹ خود این ایس ایس کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے. گورنمنٹ خود 12% کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ پالیسی 9.75 کی ضرور ہے, مگر آکشن کل 12% کے اوپر ہوا ہے. تو آپ کو بھی تو نہیں نظر آتا کہ گورنمنٹ از آلسو سائڈنگ ود دا لابی, کہ جو صرف بینکس اور جو ہائی نیٹ ورتھ پیسے والے ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے. یہ گورنمنٹ کی ہم بات نہیں کریں گے, پچھلے 70 سالوں میں یہی ہوتا ہے, مگر لابیز فرق ہوتے ہیں. Right. اس گورنمنٹ کے ساتھ کچھ بزنس مین ہوں گے, دوسری گورنمنٹ کے ساتھ دوسرے بزنس مین ہوتے ہیں. آپ دیکھیں سرٹن بزنس مینوں کے جب آپ تجزیے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تجزیہ جو ہے یہ اس گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ہے. میں پیورلی کہوں گا کہ اگر آپ پیٹریوٹ بنتے ہیں, حب الوطن بنتے ہیں, اور جیسے کہ سارے سیاستدان کہتے ہیں ہم عوام کے لیے کریں, تو اگر عوام کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ مختلف جگہ, اگر ہم بات کریں گے نواز شریف کے دور پہ جب کہا جاتا تھا کہ جی ایمنسٹی اسکیم, تو یہی عمران خان صاحب کہتے تھے جی ایمنسٹی اسکیم تو چوروں کو آزادی دی جا رہی ہے. اب یہی عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جی ملک کی معیشت کے حالات ایسے, ہم ایمنسٹی نہیں دیں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے. تو ہمارے یہاں جو لاجکس ہوتے ہیں, ایوری ون ہیز گاٹ این ایکسکیوز. ہم کہتے ہیں کہ جی 70 سالوں میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دیا جاتا ہے, مگر عام انسان کے حالات اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ جب تک میری وہی بات میں کہوں گا حب الوطنی نہ آ جائے, پیٹریوٹزم نہ آ جائے, ایتھکس کے نہ, کیونکہ ہر کاروبار کے لیے ایتھکس کی ضرورت ہوتی ہے. آفٹر اسٹاپ یو اینڈ آسک کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ انٹرسٹ ریٹ کو ہائی رکھتی ہے, جس کی وجہ سے بزنس مین انٹائس ہوتا ہے کہ وہ اس طرف نہیں جائے. جو گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں وہ ان جرنل یا گورنمنٹ کے فیور میں جو اینالسٹ بات کرتے ہیں وہ جرنل یہ کہتے ہیں کہ ثانی بھائی اگر گورنمنٹ یہ کر دے تو اگلے دن جو ہے وہ بزنس مین 20 ارب روپے دے کر 5 ارب دے کر کہتا ہے کہ یہ 2 ارب ڈالر کے ہمیں فلاں پلانٹ منگا کے دو. اور پھر پاکستان کی چونکہ اکانومی امپورٹ سے لنک ہے, ڈالر سے لنک ہے, تو ایک دم مہنگائی ہوتی ہے. اور کہہ رہا ہے کہ پھر جب مشینری آ جاتی ہے تو پھر اگین کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور جو بجلی کے نرخ ہیں ریجن کے سب سے ہائی ہیں, دیٹ از اے چیلنج. تو the people who support the government or the treasury benches دے سے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, بیکاز کارخانہ لگ بھی جائے گا تو جو پاور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گیس کمٹ کرتے نہیں دے پاتے, بجلی کے ریٹ وہ نہیں کر پاتے کہ جس سے وہ کمپیٹیٹیو, سردی میں بجلی مل جاتی ہے بیکاز آف دا کیپیسٹی ایشوز. اور میرے پروگرام میں جو اسٹیل انڈسٹری کے جو ایسوسیشن ہے اس کے چیئرمین کہہ کے گئے کہ بھائی کیپیسٹی چارجز کو اوپنلی ہمیں بتا دو, اور جو کیپیسٹی چارجز تمہیں بنتے ہیں اس پہ ہمیں بجلی دے دو رات کے وقت میں, ہم تمہیں 24 گھنٹے کی امپلائمنٹ دیتے ہیں. مگر یہ گورنمنٹ نہیں کرتی نظر آ رہی. سو ڈو یو ہیو اے سے آن دس کہ گورنمنٹ بھی تھوڑا سا سائڈ کرتی ہے ان لوگوں کے پاس کہ جن کے پاس پیسہ ہے. گورنمنٹ وانٹس کہ لوگ مینوفیکچرنگ یونٹس نہ لگائیں, پروڈکشن نہ بڑھے. دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ آپ اس گورنمنٹ کی کہیں یا کوئی بھی گورنمنٹ کی کہیں, گورنمنٹ ول آلویز سپورٹ دا رچ پیپل, بیکاز فائنینشیل جو پرابلمز آتی ہیں, بلکہ ہم رچ پیپل کو ہٹاتے ہیں, انڈسٹری کو بھی ہٹا دیتے ہیں, آئی ایم ایف کی بات کر لیتے ہیں.
دیکھیں جو انسان پیسے دے رہا ہوتا ہے وہ کسی مقاصد کے ساتھ دیتا ہے, ظاہر ہے دین ہی وانٹس ٹو میک ہز اون منی آؤٹ آف اٹ. تو وہ آپ اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں پریشرائز کرتے ہیں کہ جناب آپ انٹرسٹ ریٹس بڑھائیں. اچھا, ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. جیسے ایک وکیل آپ کر لیں تو ایک وکیل اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے, دوسرا دوسرے کو. تو یہاں پہ بھی جو اکانومسٹ ہوتے ہیں یا جو تجزیہ کار ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کیونکہ نیوٹرل نہیں ہوتے ہیں, تو وہ دونوں اینگل پیش کرتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہا ہے جی, ڈالر کی جو ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ہو, تو دونوں طرف آ جاتے ہیں. کبھی ہم امپورٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم ایکسپورٹ کی باتیں کرتے ہیں, کبھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی را مٹیریل مہنگا ہے تو جب بھی مہنگائی ہوگی. تو یہ ٹویسٹنگ جو کھیل ہوتا ہے ٹویسٹ کا, یہ بڑا آسانی سے ہوتا ہے, جسے میں کہتا ہوں کہ وائٹ کالر کرائم ہے. اور یہ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے پاکستان کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی دلائل دے کے اپنے آپ کو صحیح جو ہے بتا دیتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ پہ کیا. اگر آپ سٹیل ایسوسی ایشن کی بات کرتے ہیں تو جب آئرن اور کی قیمتوں میں کمی آئی تو سٹیل کی پروڈکشن جو آپ کو پتا ہے آئرن اور کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے, بڑی پروڈکٹ ہوتی ہے, مگر جب آئرن اور کی قیمتوں میں کمی آئی, سٹیل کی قیمتیں پاکستان میں وہی دیکھی گئی. دنیا بھر کے اندر یہ دیکھا گیا کہ جی سٹیل کی قیمتیں نیچے گرتی چلے گئی, چائنا میں سرپلس آ گیا, مگر پاکستان نے کبھی اپنی سٹیل کی پرائزز کو نیچے نہیں کیا. بلکہ البتہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کچھ لوگوں نے کہ سٹیل مل بند ہی رہے, کیونکہ اگر پاکستان میں سٹیل مل چل رہا ہوتا تو آج جتنے بھی آپ سٹیل ملز آپ دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ میں, more than 100% they are earning. You wouldn't blame the government کہ سٹیل مل کو وہ چلائیں. دیکھیں آئی ووڈ سے سٹیل مل کو چلانا چاہیے تاکہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ندیم صاحب, it's time for a short break. بات چیت کا سلسلہ آپ کے ساتھ یہیں سے ریزیوم کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین, لیٹس میٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم ندیم مولوی صاحب سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اکانومی کے, جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں, اس کا لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے. اور ایک ہی چیز ہے جو کہ جس پہ لگتا ہے کہ سب کے سب متفق ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لابی سسٹم ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا بلکہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. وچ از وائی اسٹل سیمنٹ سیکٹر سے لے کر آپ کسی سیکٹر کی بات کریں, آپ کو نظر آتا ہے کہ چیزیں وہی ہوتی ہیں کہ جو ان ایسوسی ایشن کی نمائندہ تنظیمیں, جو ان ایسوسی ایشن کے جو لیڈرز ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں سب سے ویک اگر کوئی ایسوسی ایشن ہے تو وہ ڈیموکریسی لگتی ہے, بیکاز اس میں پورے 22 کروڑ لوگوں کی ممبرشپ ہے. اس کے علاوہ ہر کاروبار کی, ہر سیکٹر کی اپنی ایک تنظیم ہے اور وہ لابی سسٹم سے اپنے مفاد کے لیے کرا لیتی ہے. مگر ڈیموکریسی, جس نے ایک عام آدمی کا جو مفاد ہے اس کو کلیئر کرانا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ تنظیم جو ہے, وہ ایسوسی ایشن جو ہے پاکستان میں سب سے ویک ہے. تو ندیم صاحب, اس وقت یہ جو تنظیم ہے ڈیموکریسی کی, اس کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے, میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں. اینڈ آر یو ون آف دوز پیپل ہو تھنک کہ عمران خان از گوئنگ ٹو لوز؟ دیکھیں ایٹ دس مومنٹ میرے خیال سے قبل وقت ہوگا, کیونکہ اب کسی کو نہیں پتا, یعنی کہ اس وقت جو پوزیشن ہے آپ کو پتا ہے. ایک تو خاص طور پہ اگر ہم پولیٹیکل لوگوں کی بات کریں تو وہ اپنا قبلہ فوری طور پہ چینج کر دیتے ہیں, اور آخری ٹائم پہ بھی چینج ہوتے ہوئے دیکھا. یہ ماضی بتا رہی ہے ہمیں, یہ کوئی پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے. مگر یہاں اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب کس طرح سے کس طرح سے قائل کیا جائے گا, کس طرح سے انسینٹیوز دیے جائیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ہم کہتے تھے ہارس ٹریڈنگ بڑی ہوتی تھی, پیسے دیے جاتے تھے, مگر اب وہ کہتے ہیں کہ اب جو دور آ گیا کہ وہ طریقہ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا, مگر رشوت آج بھی دنیا بھر میں چلتی ہے. ندیم صاحب, اگر ہم بات صرف کیپٹل مارکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں, گاڈ فوربڈ یہ والی چیز اگر سکسیسفل ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں, کیپٹل مارکیٹ کے کا جو ٹریڈنگ ہال ہے, وہاں پہ دوبارہ سے اسی طرح کے نعرے لگیں گے جس طرح نواز شریف کے ٹائم میں لگے تھے؟ دیکھیں یہاں پہ میں نے کہا نا کہ یہاں پہ بزنس مین انویسٹرز ڈیوائیڈڈ ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر حکومت چلے جاتی ہے تو اتنا زبردست جو
انسینٹیو دیا گیا ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کر دیں کہ آپ انڈسٹری میں پیسے لگائیں. تو یہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے یہ اگر ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو بہت سے لوگ اداس ہو جائیں گے. اور دوسری جانب یہ دیکھے جا رہا ہے کہ عوام جو کہ انتظار کر رہی ہے کہ مہنگائی کو کم کرنے کا کوئی میکینزم آئے گا, تو وہ جو ریٹیل کلائنٹس ہیں, عوام ہیں, یہ بڑے خوش ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اکانومی میں کوئی جادو نظر آ جائے گا, جو کہ جادو اس وقت تو مجھے کسی بھی پارٹی میں نظر نہیں آ رہا کہ کسی کے پاس میجک وینڈ ہو. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اکنامک پلان لے کے آئے, اکنامک ماڈل لے کے آئے, تو میرے خیال سے عوام کے ساتھ ساتھ انویسٹرز, بزنس مین بھی ان کا ساتھ دیں گے. موجودہ پوزیشن از ویری انسرٹن. اب یہاں پہ نمبرز کا کھیل ہو رہا ہے, تو لیٹس سی کہ کون سے نمبرز. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی کو اہمیت دی جا رہی ہے, کہ یہ ان لوگوں کو اہمیت دی جا رہی تھی جو کبھی میرے خیال سے کچھ دنوں پہلے تک اگنور ہو رہے تھے. مگر پھر وہی بات کہیں گے, اگر یہ وہ لوگ دوبارہ سے شمولیت حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں اور جتنی بھی اچھی ہوئی ہے یا بری ہوئی ہے, تو جو حکومت کے ساتھی ہیں وہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے کہ حکومت ہے. تو اگر لاسٹ مومنٹ میں اگر کوئی چینج کرتا ہے اپنی لائلٹی, تو اٹ مینس کہ وہ اب آئندہ 1 سال میں ایک نئی چال لے کے ایک نئے عوام کو نئے طریقے سے ایک خواب دکھا کے ایک نیا الیکشنز کی طرف آنے چاہ رہے ہیں. ندیم صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انہوں نے 2 اسٹریٹجک مووز لیے ہیں, ایک تو ایمنسٹی اسکیم جس کے لیے IMF از ویری کلیئر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, دوسرا پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو پرائسز کو انہوں نے کہا ہے کہ 12 جون کی ٹیکنیکلی ڈیٹ بنتی ہے جس دن بجٹ گورنمنٹ پیش کرتی ہے, تو 12 جون تک یہ سیٹ کے پرائسز آر لاکڈ. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں, آج تو خیر بہت اچھا دن تھا, ہم نے ایک بازار حصص میں بھی دیکھا کہ یہ جو تیل کی پرائسز میں ریورسل آیا ہے, بازار حصص نے اس کو بہت ویلکم کیا ہے. سو یہ والی بھی آپ کو دکھتی ہے اسٹریٹجک موو کہ جون تک اگر میں نہیں ہوا تو لوگوں کی چیخیں نکلیں گی اور ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے؟ دیکھیں جون تک جو ہے نا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا انٹرنیشنلی ہم کس پوزیشن پہ آ رہے ہیں, کیونکہ بٹ اب سوری آئی ہیو ٹو سے ون مور سینٹنس, اگر گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو نئی گورنمنٹ کو بھی ظاہر ہے یہ مشکل فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تیل کی قیمتیں بڑھائے. دیکھیں انٹرنیشنل تیل کی قیمتیں کا سارا دار و مدار ہے جی امریکہ, روس, یوکرین کے اوپر. اگر ہم گندم کی بات کرتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر یوکرین ہے. اگر ہم تیل کی بات کرتے ہیں برینڈ کی, تو سب سے بڑا جو جیسے کہتے ہیں کہ برینڈ کے اندر جسے کنگ مانا جاتا ہے وہ رشیا ہے, کیونکہ رشیا از کنٹرولنگ دا برینڈ, اینڈ برینڈ کے سب سے زیادہ یوزرز ہیں یورپ اینڈ امریکہ اٹ سیلف. WTI اگین امریکنز کا ہولڈ ہے. مگر اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے گلف کنٹری سے, اوپیک پلس سے. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر جس سے کہ سینکشنز آ جاتے ہیں, تو چائنا از ریڈی ٹو ٹیک آئل فرام رشیا ایز ان پاس. چائنا اور انڈیا ایران سے جو ہے آئل لیتے تھے, مگر اب موجودہ پوزیشن میں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کیا یہ حرکت کر سکے گا. اگر پاکستان رشیا سے آئل لیتا ہے تو کس بیس پہ ہوگا, اگر ہم ایران سے لیتے ہیں تو کس بیس پہ ہوتا ہے. تو یہاں تک ہے ندیم صاحب کہ پاکستان کو شاید رشیا ایسے نرخوں پہ تیل دے کہ دنیا کی آنکھیں کھل جائیں, تو پھر آپ کی اکانومی جو ہے چینج ہو جائے گی, اور آپ کی اکانومی کا دار و مدار جو ہے آئل پر ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے تقریباً 80,000 میٹرک ٹن پر بیرل روزانہ کے بنیاد پہ تیل نکلتا ہے, مگر آپ کے پاس جو کنزمپشن ہے اس وقت 5.5 لاکھ بیرل پر ڈے ہے. تو ظاہر ہے ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑے گا, اور آئل کی قیمتیں اگر کم ہو جاتی ہیں ہمارے پاس ایران اور رشیا سے آئل لینے کی وجہ سے, تو ظاہر ہے پھر آپ کی بجلی بھی سستی ہو جائے گی, آپ کے یہاں پہ معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا. اوکے گریٹ. ندیم صاحب یہ ڈسکشن ہم ریپ اپ کرتے ہیں, اور اب ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ تھوڑا سا ایک عام شہری, ایک عام پاکستانی شہری جو سڑک پہ ہم کہتے ہیں کہ وکٹم ہے اکنامک پالیسیز کا, اکنامک سسٹم کا, اور اس کے ساتھ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی وہ مہنگائی کا وکٹم بنتا ہے, وہ آئے دن ایک نئی چینج آف پالیسی کا وکٹم بنتا ہے, جو کار کا کنزیومر ہے جس کو اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے, ایک عام پاکستانی ہے, وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جب بچی اس کے یہاں پیدا ہوتی ہے تو شادیاں جو ہیں وہ 5 لاکھ میں ہو رہی ہیں, جب بچی کی شادی کی عمر آتی ہے تو شادیوں کا جو بجٹ ہے وہ 50 لاکھ اور اب کروڑوں سے زیادہ کا ہے. تو ایک عام شہری جو ٹھیلا چلاتا ہے, اور ایک عام پاکستانی جو کہ نوکری کرتا ہے, اور ایک عام پاکستانی جو چھوٹا موٹا کاروباری ہے, وہ سب کے سب یہ ہٹ اور برنٹ ایک ساتھ لیتے ہیں
کہ مہنگائی جو ہے وہ بہرحال کنٹرول میں نہیں آ رہی، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے، اور پاکستان کی اکانومی میں بہرحال یہ ایک بہت ہی اسٹینڈرڈ اور کانسٹنٹ چیز ہے کہ جو روپیہ ہے وہ کم سے کم 5% سالانہ کی قدر سے کم ہوتا ہے، گو کہ اس گورنمنٹ کے ٹائم میں یہ جو تناسب ہے یہ 17 سے 19% کے درمیان رہا ہے، 3 سالوں میں 20% سالانہ روپے نے اپنی قدر کو کھویا ہے۔ سو یہ والی سچویشن کہ جب لوگوں کو لانگ ٹرم بیسس پہ مہنگائی سے لڑنا ہو تو کون سی چیز اچھی ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاشی خود مختاری، مالیاتی خود مختاری، پرسنل فائنینشیل پلاننگ، اس کو میں چاہوں گا کہ کم سے کم ایک ورٹیکل آج کے پروگرام میں آپ اوپن کر دیں کہ یہ جو بیچ ریگستان میں کھڑے ہوئے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، تو راستے موجود ہیں، اور کیا کچھ کرنا چاہیے؟ جو بیسک چیزیں تھوڑی سی وہ آپ ہمارے ناظرین کو پلیز بتا دیں۔ دیکھیں، خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے، مگر خوابوں کی دنیا میں رہنا بہت بری بات ہے۔ پاکستانی عوام خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے، خواب تو دیکھتی ہے مگر ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ پریکٹیکل ہمیں کرنا چاہیے اپروچ۔ پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں سیاست کے اوپر بات کر کے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سیاستدان ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کبھی وفا نہیں کیے انہوں نے، یا کچھ لوگوں نے کیے چلے گئے، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کیا کریں۔ So let's start with رسک مینجمنٹ۔ رسک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کریں حالات بہت خراب ہو جائے تو پھر اس وقت ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہ بھئی اگر فرض کریں گے 20 سال بعد ہماری اولاد کی شادی ہے، ان کو ایجوکیشن کے ہم کیا کرتے ہیں، وہ بالکل ایک اشتہار کی طرح آتا ہے، فلاں بیمہ لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، اور وہ بھی ہم کچھ دنوں کے لیے بیمہ لیتے ہیں، مگر we don't take it seriously۔ آپ اگر اپنے گھر کے اندر بھی بجٹنگ کریں، یہ ملک اس لیے ترقی نہیں کر رہا کیونکہ آج تک نہ گھر میں لوگ بجٹ بناتے ہیں، نہ ہی زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے پاس کوئی اکنامک پلان ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ماڈل ہوتا ہے۔ تو آئیے اب آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ جاپان اور چائنا کی طرح ترقی کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے گھر کا اکنامک پلان بنائیں، اپنا ایک ماڈل بنا لیں، اس کے اندر آپ کے کریں کہ آپ جو کچھ بھی کما رہے ہیں۔ اکانومسٹ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بڑے بڑے اکانومسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کیا کریں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگائی ہے اس لیے ہم پاکستان کی معیشت کو سنبھال نہیں پڑے۔ اکانومسٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جناب جتنے بھی آپ کو ریسورسز ہے اس ریسورسز کے اندر آپ نے کام کرنا ہے اور آپ نے ڈیولپمنٹ کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے اپنے گھر کی بجٹنگ۔ گھر کی عام طور پہ لوگ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، وہ بل کو سنبھال کے نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ بلوں کو سنبھال کے رکھیں تو آپ کو خود کو پتہ لگ جائے گا یہ جو سی پی آئی کے نمبرز آ رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کنزیومر پرائز انڈیکس جو ہوتی ہے آپ کو بتایا کہ اگر انڈا کس ریٹ پہ چل رہا ہے، دودھ کس ریٹ پہ، مگر ان بلوں کو سنبھال کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہاں پہ آپ کے مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف آپ کی آمدنی۔ پھر آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا کاسٹ آف لیونگ۔ کاسٹ آف لیونگ کیا ہے جناب؟ کے بچوں کے اسکول کی فیس ہے، آپ کے بجلی کا بل، آپ کے مختلف اخراجات، اور پھر ہم رکھتے ہیں انفورسینز کہ کبھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، کبھی اگر بیماری ہو جائے تو ہم نے ایک حصے کے اپنے تنخواہوں کے ایک حصے کو اس کے لیے بھی رکھنا ہے تاکہ ہمیں آگے ہاتھ نہ مانگنا پڑے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو پیسے جو ہے ہم بینکوں میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غلط طریقہ ہے۔ انویسٹ آپ کریں کیونکہ ہمارے یہاں جو اکانومی ہے وہ انفلیشن اتنی اوپر چلے جاتی ہے کہ روپے جو ہے اپنی قدر کھو دیتا ہے، یعنی کہ جو آپ 70,000 کی موٹر سائیکل لے رہے تھے آج 1.5 لاکھ کی ہو چکی ہے، تو جو آپ نے 70,000 روپے ایک سال پہلے جمع کرائے تھے آج وہ موٹر سائیکل نہیں لے سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پراپر انویسٹمنٹ ان دا پراپر وے۔ پروڈکٹس کے اندر کون سے پروڈکٹ میں کریں گے؟ آپ اگر کپڑوں پہ کر رہے ہیں اٹس یوزلیس، آپ کے پیسے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اگر چاندی میں کریں، آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی دنیا بھر میں چاندی کی قیمتیں بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ قالین میں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جتنا پرانا قالین ہوتا ہے اتنا ہی قیمت بڑھتی ہے، 50 سال کے پرانے قالین پر زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ آپ ایک اچھے پینٹنگ میں کریں، آپ کو پتہ ہے کہ جو سادہ کین کی پینٹنگز تھی آج وہ کہاں کس قیمت پہ۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمیں ویلیویشن کی طرف جانا پڑے گا کہ کس چیز کی کیا ویلیو ہے۔ آپ اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کے بچے آپ ہی کو دیکھ کے سیکھیں گے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک چھوٹا سا منی باکس ہوتا تھا، اس میں یا گلک کہتے تھے، اس میں پیسے ڈالے جاتے تھے، اس گلک کو توڑا نہیں جاتا تھا، مگر اس گلک کو جب توڑتے تھے تو بچے بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ گلک والا سسٹم آپ بھی اپنے گھروں میں شروع کر دیں، مگر آپ اگر بڑے ہیں تو وہ پیسوں کو آپ صرف بینکوں میں نہ رکھیں۔ ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے صرف بینکوں میں رکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سیف ہے، جبکہ دیکھا یہ جاتا ہے وہ سیف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب 100 روپے کی قیمت جو ہے، آپ آج 100 روپے کی چیز لے رہے ہیں،
کل وہ 100 روپے کی جو قیمت ہے وہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آپ وہ چیز لے نہیں سکتے. تو وائزلی آپ اسپینڈ کریں, وائزلی آپ انویسٹ کریں, اور پروفیشنل لوگوں سے یہاں پہ نہ آپ گھر خریدتے وقت کسی آپ جاتے ہیں بروکر کے پاس, یہ اچھا گھر ہے, بہت خوبصورت باتھ روم ہے, مگر آپ نے کبھی کسی ایڈوائزر سے پوچھا ہے کہ جناب یہ میں انویسٹ کر رہا ہوں تو کس جگہ پہ کروں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جی گھر جو ہے ہمیشہ انویسٹ کرتے وقت لوکیشن دیکھا جاتا ہے, اور سٹاک مارکیٹ یا کمپنی میں انویسٹمنٹ کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ہم پروفیشنلز کے پاس نہیں جاتے ہیں. ایسا ہی ہے جیسے کیمسٹ سے آپ نے دوائی لے لی, ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. رائٹ. اچھا سر, ہم اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو پرسنل فائنینشیل پلاننگ ہے وہ کیا ہے, اور پرسنل فائنینشیل پلاننگ میں طویل مدتی اور قلیل مدتی جو فائنینشیل پلاننگ ہے وہ کیا ہے, اس میں گول سیٹ کیسے کرتے ہیں, اسمارٹ گولز کیا ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو مولوی ندیم صاحب وقفے کے بعد ایکسپلین کریں, بتائیں. ناظرین, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, وقفے سے پہلے ایک ہم نے جنرل ڈسکشن کیا جس کے اندر ہم نے بتایا کہ دیر آر چیلنجز اینڈ دیر آر سچویشن کہ جس میں لوگوں کو اپنی بیٹی کی شادی کا وقت جو ہے وہ ایک نیوز اور سرپرائز کی طرح آتا ہے, بیکاز انہوں نے اس کے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھا ہوتا. جب لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ پینشن جن کے پاس نہیں ہوتی, اور پینشن ہوتی بھی ہوتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ جمع پونجی محض چند دنوں میں خرچ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. So if people do their personal financial planning in the early stages of their life, they could have better life after retirement. ان کے بچوں کے جو objectives ہیں, ان کے لانگ ٹرمز جو گول ہیں, نیا گھر, نئی گاڑی, بچوں کی شادی, ایجوکیشن, یہ اگر اس کی پلاننگ کر لی جائے جس کو پرسنل فائنینشیل پلاننگ کہا جاتا ہے, طویل مدتی قلیل مدتی پلانس بنا لیے جائیں, اور پھر اس کی جیسے مولوی ندیم صاحب نے بتایا کہ ماہانہ بجٹنگ ہو اور پھر آپ کے سالانہ اور لانگ ٹرم گولز ہوں, تو پھر آپ اس نظام میں سسٹین کر سکتے ہیں, سروائیو کر سکتے ہیں. ندیم صاحب, اوور ٹو یو. میں نے کافی سارا بول دیا آپ کی. اچھا, میں عام لوگوں کی زبان میں اکثر بات کرتا ہوں, جب بچے پیدا ہوتے تھے تو نانی اکثر جو ہوتی تھی وہ چاندی کا چمچ لے کے پریزنٹ دیتی تھی بچے کے لیے. وہ چھوٹے سے چاندی کے چمچ یا چھوٹے سے پیالے ہوتے تھے, یا چھوٹے سے جو چیزیں ہوتی تھیں جو کہ دی جاتی تھی. اور آج کل کے زمانے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کے عوض جو ہے ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی والی چیزیں ہوتی ہیں, کھلونے ہوتے ہیں, پرامز ہوتے ہیں, اوپر سے جھولے جھول رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے اوپر پیسے لگا رہے ہوتے ہیں. نانی دادی کا کیا ہوتا تھا کہ لانگ ٹرم پہ یہ دیکھتے تھے کہ جناب وہ جو چاندی کا چمچ آج بھی جو نانی دادی نے خریدا تھا آج بہت قیمت آ گئی ہے, یعنی اس بچے کے بھی کام آ سکتی ہے, بچے کے ماں باپ کے بھی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم. اچھا, لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اور ان سب انویسٹمنٹ کے دوران ہم ایک مسٹیک کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی کو اذیت میں لے آتے ہیں کہ پیسے نہیں خرچ کرتے ہیں, وہ کنجوسی کے طور پہ آ جاتے ہیں, جو کہ وہ غلط ہوتا ہے. یا دوسری بات, ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ہمیں اکثر سٹاک مارکیٹ میں کہتے ہیں کل دا فیئر بیفور فیئر کلز یو, یعنی کہ خوف کو مار دیں ورنہ وہ خوف آپ کو مار دے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں یا تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, یا بہت زیادہ جو ہے نا ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, کل کی کل دیکھی جائے گی. تو یہاں میں کہوں گا ایک لائن ڈرا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیوٹرل لائن. نیوٹرل لائن یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی جو طرز زندگی ہے اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے. میں نے کہا اکنامک پلان ہو یا آپ کے گھر کا پلان ہو, اس پلان کو بنانے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میرے بچے ہفتے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں تو میں نے اس کو یہ نہیں کرنا ہے کہ بالکل ختم کر دینا ہے, چلیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے, مہینے میں ایک دفعہ کر دیتے ہیں تو ہم 3 ہفتوں کے جو پیسے ہیں وہ بچ جائیں گے. مگر ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ 4 ہفتے بند کر دیے, بچے پریشان, فرسٹریشن آتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ فرسٹریشن میں اور سٹریس میں آپ اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں اور آپ اپنے پیسوں میں نقصان کرتے ہیں. اکثر سٹاک مارکیٹ میں بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں سٹاک مارکیٹ جذبات سے چلتی ہے, مگر جو لوگ جذبات سے سٹاک مارکیٹ کا کام کرتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں, اور جو جذبات سے کھیلتے ہیں, یعنی کہ میں خود جذباتی نہیں ہوں گا مگر جو جذبات میں جو گیم چل رہا ہے اس کو سمجھتے ہوئے اگر میں کاروبار کروں گا تو میں سٹاک مارکیٹ سے بھی پیسے کما سکتا ہوں. ہمیں چاہیے ڈائیورسفائی انویسٹمنٹس.
ہم ڈائیورسفائی انویسٹمنٹ کریں. اور چھوٹے چھوٹے لوگ کیا کرتے ہیں, آج بھی اگر آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کا کمیشن ہے 3 پیسے, میرے خیال سے 3 پیسے کا وجود بھی نہیں ہے. 5 پیسے آپ ڈھونڈنے جائیں گے نہیں ملیں گے, مگر وہ 5 پیسے سے اسٹاک بروکر 5 کروڑ کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے, بلکہ 500 کروڑ کا بھی کرتے ہیں. تو ہم اہمیت دیں گے پیسوں کو, مگر اس کو اگین ہم بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے ڈائیورسفائی کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اچانک سے سب کچھ چاہتے ہیں, ہم 3 پیسے کچھ نہیں ہے. بعض وقت آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ جو فقیر ہوتے ہیں وہ آپ سے 5 روپیہ بھی لیں گے, 10 روپیہ بھی لیں گے, 50 بھی, 100 بھی, وہ ہر چیز کو پول ان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے جو منی باکس ہے وہ بھر جائے. تو آپ نے بھی جو پیسے کرنے, ایک تو ہر جگہ سے کوشش کریں کہ فوری طور پہ نہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے کہیں کہیں سے بچا لیجئے. عام طور پہ اگر آپ جیسے سبزی والے سے لڑ جھگڑ کے عورتیں 2 روپے کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں, مگر دیکھا جاتا ہے دوسری جانب جب کپڑا خریدنے جاتی ہے وہ 200 روپے کا نقصان کر لیتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز میں آپ کو ماڈریٹ ہونا پڑے گا, اور ماڈریٹ کے ساتھ ساتھ زندگی کو انجوائے بھی کریں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ زندگی کو تلخ کر دیں, کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جب آپ اپنی طرز زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سلیش کریں. جیسے حکومت اچانک سے ٹیکسز ڈال دیتی ہے اور کہتے ہیں جی ہم مصیبت میں آ گئے, پھر اچانک سے پیٹرول بڑھتا ہے, پھر معلوم پڑا جی جناب کوئی چیز 100 روپے بڑھاتے ہیں, پھر 20 روپے کم کرتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں, واہ جناب ہمارے یہاں کمی ہوئی ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم کہاں سے نکلے تھے. اگر ہم 10 روپے سے نکل کے 100 روپے مہنگائی تک پہنچ چکے ہیں, تو وہ اس کا مطلب اگر 100 سے 90 ہوتے تو میں خوش نہیں ہوتا. میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب 100 سے واپس 10 پہ آئے. مگر اس اتار چڑھاؤ کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں, کس طرح سے, کیونکہ موجودہ جو حالات ہے, دنیا بھر کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے, اور اکثر ٹی وی پروگرامز میں یہی ہو رہا ہوتا ہے, مگر کوئی اس کا حل نہیں بتا رہا ہوتا اور سب یہی ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دنیا میں اللہ پاک نے کہا ہر چیز کا ایک حل ہے, مگر اس حل کو تلاش کریں گے اس وقت جب آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے مان لیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہمارے ملک کا, ہمارے قوم کا, ہم سب کا یہی حال ہے, ہم اپنی غلطیاں نہیں مانتے, ہم ایکسکیوز دیتے ہیں. اگر ہمارا بچہ فیل ہوا تو پڑوس کی وجہ سے, یا ٹیچر کی وجہ سے, یا میرے ماں کی وجہ سے, یا باپ کی وجہ سے. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے, اس کو ٹارچر نہ کریں. ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا, ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. کسی نہ کسی صلاحیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بچے کو بھیجتا ہے, اور ایکسپرٹس جو ہے کروڑ پتی بنتے ہیں. اگر آپ باورچی بھی ہے نا, ایکسپرٹ باورچی ہے نا, تو آپ کو 10 لاکھ روپے مل رہے ہوں گے. اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور ایکسپرٹ نہیں ہے, تو ڈاکٹر کو بھی 10,000 روپے تنخواہ بھی ملتی ہے اور 10 لاکھ بھی ملتی ہے. تو یاد رکھیے گا, یہ جو دور ہے جو آپ کو کروڑ پتی امیر بننا ہے, تو ایکسپرٹ بنے, اور اپنے بچے کی جو صلاحیت ہے اسی کے اندر ایکسپرٹ بنے. اگر ایکسپرٹ گانے والا ہوگا کروڑوں کما رہا ہوگا, اگر ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوگا تو کروڑوں کما رہا ہوگا, ایکسپرٹ اینکر ہوگا تو بنا رہا ہوگا. مطلب ہر چیز میں دنیا کو ضرورت ہے ایکسپرٹ کی. آپ اپنے آپ سے سوال کریں, اگر آپ کو کہیں جانا ہوگا کسی ڈاکٹر کے پاس, تو آپ ایک معمولی ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کریں گے یا ایکسپرٹ کے پاس؟ آپ اپنی تنخواہ جو ہے وہاں پہ آپ خرچ کرتے ہیں جہاں پہ آپ اگر ملازم بھی رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری ماسی بہت اچھی ہو. تو جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو دوسرا بھی اسی طرح کرتا ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کی تربیت یہ دیں, کسی ایک چیز میں ایکسپرٹ کریں. ہمارے قوم کا یہ حال ہے کہ ماسٹر آف آل, جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر آف نن. مطلب ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر کسی ایک کے اندر ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے. ندیم صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ جو گول سیٹنگ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اسمارٹ گولز کیا ہوتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں پلیز. گول سیٹنگ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹارگٹس. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک ریس ہو رہی ہے 100 میٹر کی, تو آپ نے 100 میٹر کے حساب سے اپنے ٹارگٹس بنانے ہیں کہ میں نے اس طرح سے آہستہ چلنا ہے, پھر اس کے بعد سپیڈ بڑھانا ہے, پھر اس کے بعد سانس لینا ہے, پھر آخر میں کس طرح میں اپنی پوری جان مار کے اوپر تک جاؤں گا. اب ہم کہتے ہیں زندگی میں آپ ٹارگٹس کیسے بناتے ہیں. لوگ اکثر خواب دیکھتے ہیں کہ جناب میں یوٹیوبر بن گیا, یوٹیوبر سے جو ہے نا ہماری یہ اتنی کروڑوں اربوں کما رہے ہیں, میں بھی بن جاؤں گا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے اندر یوٹیوب کی صلاحیت ہے, کیا آپ کو یوٹیوب کا شوق ہے. یوٹیوبر کے کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا عروج کدھر ہے اور اس کی پرسنٹیج سکسیس کتنی ہے. یعنی اگر پرسنٹیج آف سکسیس کہتے ہیں, ہم پاکستان کے اندر ہر شخص کو شوق ہوتا ہے ٹی وی پہ آنے کا. جو اینکرز ہیں, ہوسٹ ہیں, آپ دیکھیں اتنی بڑی پاپولیشن کے اندر کتنے اینکرز ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے. آج اگر ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں, بی بی سی کی بات کرتے ہیں, CNN کی بات کرتے ہیں, ہر چیز کی ایک نالج ہوتی ہے. یہاں پہ اگر ہم نیوز کاسٹر کو اگر ہم اینکر بنا دیتے ہیں, اینکر کو ہم ہوسٹ بنا دیتے ہیں,
اینالسٹ جو ہے وہ خود اینکر بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح ایکسپرٹیز نہیں آتی ہے. تو ہم جب پہلے کوئی بھی چیز سیکھتے تھے جس کا شوق ہوتا تھا, ایک اینکرنگ سیکھ رہے ہوتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا ایک پروڈکشن ٹیم ہے, پروڈیوسر ہوتے تھے, ڈائریکٹرز ہوتے تھے, کیمرہ مینز ہوتے تھے, لائٹ ہر چیز. مگر کیا کہ ہمارا سب کا ٹارگٹ اور فوکس ہوتا تھا پروگرام اچھا ہو. جس طرح فٹ بال کرکٹ میں ہوتا ہے, اسی طرح آپ اپنے گھر کے اندر بھی آپ ایک پلان بنا کے چلیں جہاں پہ ماں باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. ماں باپ کے اندر کلیش ہوگا, اگر ماں بول رہی ہے یہ نہیں, باپ بول رہا ہے یہ نہیں, تو وہ گھر ترقی نہیں کرتے. اینڈ اگین یاد رکھیے گاڑی کا سٹیئرنگ ایک ہی ہوتا ہے اور اسے ایک ہی شخص چلاتا ہے. اگر وہ گاڑی چلا رہا ہو اور دوسرے معلوم پڑا اگر بیوی چلا رہی ہے, میاں اس کو سیدھے ہاتھ پہ کھینچ رہا ہے, تو وہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے. ایک انسان کو گاڑی چلانے دیں, مگر کو پائلٹ کے بغیر وہ گاڑی بھی سکسیسفل نہیں ہوتی. ہوائی جہاز کے لیے بھی اگر کپتان جتنا ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ کو پائلٹ. تو اس لیے میں کہتا ہوں میاں بیوی بہت اچھے گھر اگر آپ نے اچھا چلانا ہے تو محبت کے ساتھ, سکون کے ساتھ اور ایک پلان کے ساتھ. حکومت میں بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر حکومت اچھی چلانی ہے تو آپ نے اپنی پوری کیبنٹ کو لے کے چلنا ہوگا, ورنہ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا, کتنے ممبرز ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. رائٹ. ندیم صاحب, چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں کہ ہاؤ شوڈ دے پلان دیئر لائف, اور یہ جو پرسنل فائنینشیل پلاننگ ہے اس کے کانٹیکس میں انہیں کیا کرنا چاہیے, کن چیزوں سے بچنا چاہیے. تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر. جی جناب, سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں جو بھی جتنی بھی تنخواہ لے کے آتے ہیں نا گھر, اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو سیونگ کے لیے رکھتے. ایک حصہ آپ سمجھے کہ سیٹ نے تنخواہ کاٹ لی ہے اور وہ تنخواہ نہیں ملے گی, اس کو سنبھال کے رکھے, اور جو آپ کے پاس بقایا پیسہ ہے اس کو اچھی طرح استعمال کریں. اور یاد رکھیے گا چیزوں سے خوشیاں نہیں آتی ہیں. ہم لوڈو بھی کھیلتے تھے, ہم بغیر جب لوڈو نہیں ہوتا تھا تو زمین پہ لکیریں بنا کے بھی کھیلتے تھے. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم خوشیاں تلاش کرنے لگ گئے ہیں چیزوں میں, پیسوں میں. پیسوں کا صحیح استعمال, چیزوں کا صحیح استعمال. 2 جوڑے ہوتے تھے جس میں ہم پورا سال اسکول کے گزار دیتے تھے. تو بہت سی چیزیں آج آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کہاں کہاں آپ بچت کر سکتے ہیں. بچت کا مطلب دوبارہ میں کہوں گا کنجوسی نہیں ہے. بچت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کی زندگی عذاب کر دے یا شوہر کی یا بیوی کی. بچت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غیر ضروری اخراجات جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کم کیجئے. چیزوں کو مناسب طور پہ انویسٹ کریں. جہاں آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں ڈائیورسفائی کریں. وہ پرانی کہاوت ہے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں, کہیں کہیں تھوڑے کونوں میں جا کے چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ. اور یاد رکھیے گا آج کے دور میں جو کہتے ہیں نا کہ جی روپیہ کچھ نہیں ہے, آج کے دور میں جا کے معلوم کر لیجئے گا کسی بھی سٹاک ایکسچینج کے بروکر سے کہ سر آپ کمیشن کتنا لیتے ہیں, تو وہ کہے گا 3 پیسہ. تو 3 پیسے سے 300 کروڑ کا کاروبار ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے گا آج آپ 1 پیسے کی بھی اہمیت کا اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں گے تو کل کو آپ کروڑ پتی بن جائیں گے. گریٹ. ندیم صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے ندیم مولوی صاحب. ہی از این انڈیپینڈنٹ مارکیٹ ایکسپرٹ اینڈ این اینالسٹ جس کی جو رائے ہے وہ انبائسڈ ہوتی ہے. دس از واٹ دا مارکیٹ سیز اینڈ انڈرسٹینڈس. ندیم صاحب نے آج ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو پولیٹیکل نوائس ہے دیٹ از اے اسٹینڈرڈ, اور پاکستان میں جو لابی سسٹم ہے اٹ از بیکاز آف دیٹ کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی کبھار انفلوئنس بھی ہو جاتی ہے, جس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے سمجھایا کہ اسٹیل مل از اے سپرب انیشیٹو. وہ اگر نہیں دوبارہ سے زندہ ہو پا رہا تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لابی سسٹم ہے جو کہ سسٹم کو انفلوئنس کرتی ہوئی نظر آتی ہے. دی ادر تھنگ دیٹ ہی اسپوک آف واز کہ پرسنل فائنینشیل پلاننگ جو ہے وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو لائف کے جو نارمل ایونٹس ہیں, بچوں کی شادی, ایجوکیشن کے وقت پہ آپ کو کہیں باہر بھیجنا ہے, جو پیسوں کی نیڈ ہے, تو یہ آپ کو سرپرائزز کے طور پہ آئیں گے اور آپ کہیں گے کہ ارے میری بچی 18 سال کی ہو گئی, ارے میرے بیٹے کے باہر جانے کا, ایجوکیشن کے لیے باہر جانے کا وقت آ گیا. بیکاز آپ نے پہلے سے ان ایونٹس کو نہ فورس ہی کیا تھا, نہ ان کی بجٹنگ کی تھی, نہ ان کی پلاننگ کی تھی. اور جو تیسری چیز انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ کی کہ ڈرل ڈاؤن کر کے منتھلی لیول پر یو گاٹ ٹو ہیو بجٹنگ ایٹ دا منتھلی لیول. اور کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو کم کرنے کی. آپ اپنی جو نارمل لائف ہے اس کو بہت ہی زیادہ خراب کر دیں. اگر آپ ڈائن آؤٹ کرتے ہیں ہفتے میں 1 دفعہ, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کریں, بیکاز ایسی بچت کا کیا فائدہ کہ جس کو آپ کنزیوم نہ کر رہے ہوں وہ پیسے کوئی اور کنزیوم کر رہا ہو. آپ
آپ اس کی فریکوینسی کو کم کر دیں. ہی سجیسٹیڈ کہ آپ اپنے جو گولز ہیں جب آپ سیٹ کر لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو 20 لاکھ جو ہے وہ کس سال میں چاہیے ہوں گے, 50 لاکھ کس سال میں چاہیے ہوں گے. تو جب آپ اتنا لمبا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ بھی بہت منسکل, بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. جب وہ ایونٹ نزدیک آ جاتا ہے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک دم آپ 50 لاکھ 1 کروڑ روپے کہاں سے لائیں گے. انہوں نے بہت اچھی مثال دے کے اس کو واضح کیا, ایکسپلین کیا کہ بھائی 3 پیسے کہیں پہ بھی نہیں نظر آتے, مگر 300-500 کروڑ کا کاروبار کرنے والے لوگ 3 پیسے کے اوپر سروائیو کر رہے ہیں, سسٹین کر رہے ہیں, اور وہ بلینئر ہیں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اکنامک سسٹم از فل آف چیلنجز, بٹ نن دا لیس تھوڑی سی بیسک چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ اور نالج جو ہے وہ آپ کو انیبل نہیں کر سکتی بلکہ امپاور کر سکتی ہے کہ آپ سسٹین بھی کریں, سروائیو بھی کریں اور تھرائیو بھی کریں. لیکن اس طرح کی گفتگو کے سلسلے کے لیے وی آر گریٹفل کہ ندیم مولوی ہیز والنٹیئر. ہم مہینے میں ایک دفعہ ضرور, وی آو گاٹ 7 بکس کہ جو ایک کتاب ہے کسان کے لیے, ایک ہے اسکول جاتے بچوں کے لیے, ایک ہے بزنس مین کے لیے, ایک کتاب ہے ایک نوکری پیشہ شخص کے لیے, ایک کتاب ہے گھر چلانے والی منتظم خاتون کے لیے. سو آل دوز بکس ایکسپلین کہ بھائی آپ سسٹین اور سروائیو کیسے کریں. اور شیخ سعدی کا کال ہے کہ ایک کتاب کو پڑھنے سے اچھا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ 10 منٹ لگا دیں جس نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہو. سو ندیم مولوی ہیز والنٹیئر اینڈ مہینے میں ایک دفعہ ہم ضرور اس کتاب کا کوئی نہ کوئی ایک چیپٹر پڑھیں گے جس میں ایکسپلین کیا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کا گول رکھا تھا تو اس کو کیسے اچیو کیا, کسی نے نئے گھر کا آبجیکٹیو رکھا تھا تو اس نے کیسے پلان کیا. اینڈ ہی از ماشاء اللہ ان انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ان اینالسٹ. ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.